अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ के साथ इंशाअल्लाह आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतिल लिल आलमीन व हुदल लिल मुत्तकीन व अला आलिहि व सहबिहि हमलति लिवाइद्दीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिम मिनल अइम्मति वल हुदाति वद दुआति वल अत्क़ियाइ वस सालिहीन व अला मन सलक सबीलहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा जायजा लिया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले जो अक़वाम जज़ीरा नुमाए अरब में मौजूद थी वो कौन सी अक़वाम थी और उनके क्या नाम थे, और फिर किस तरह सिलसिला नसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे सामने जो ऑथेंटिक बेसिस पे है वो हमने देखा उसको, और जो फिर मौरख़ीन ने उससे आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक और फिर आदम अलैहिस्सलाम तक बताया है उसका भी एक जायज़ा लिया था। तो इंशाअल्लाह आज हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से अपनी किताब को पढ़ेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्विक सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ताकि वो चीज़ें आपकी ताज़ा हो जाएं और फिर उसको आप कनेक्ट कर सकें आज के लेसन से। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मौरख़ीन ने जज़ीरा नुमाए अरब में बसने वाली अक़वाम को दो हिस्सों में तक़सीम किया। उसमें से पहली कौम थी अरब बायदा, और जिसमें आद और समूद वगैरह की अक़वाम आती हैं जो बेबीलोनिया वगैरह से आए थे, और 3000 से 5000 कब्ल मसीह इनका ज़माना बताया जाता है, और फिर ये अक़वाम मिट गई और इनका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। दूसरा जो ग्रुप था, दूसरी जो अक़वाम थी, उनको अरबुल बाक़िया का नाम दिया है हिस्टोरियंस ने। और फिर इनके दो ग्रुप्स हमको नज़र आते हैं, कहतान और अदनान। तो कहतान जो थे वो उनको अरबों का जद्द अमजद समझा जाता है, और जो लफ्ज़ है अरब वो उनके बेटे यारूब या यारब के नाम से निकाला गया। और स्कॉलर्स का कहना है कि ये वर्सा हैं। तीन इसमें अक़वाल मिलते हैं। ये तो इनको कहा जाता है कि ये, कुछ लोगों का कहना है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम जो थे वो इनके जद्द अमजद थे। कुछ का कहना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वर्सा हैं ये, और कुछ का कहना है कि हूद अलैहिस्सलाम के वर्सा हैं। कौन? कहतानी अरब। तो कहतानियों को अरब अल आरिबा भी कहा जाता है। ठीक है, अरब अल आरिबा यानी ओरिजिनल अरब्स। फिर दूसरा जो ग्रुप था अदनान, उनका सिलसिला नसब जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के वर्सा में आते हैं, औलाद में आते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के रहने वाले थे, और फिर वो वहाँ से मिस्र और फ़लस्तीन तशरीफ़ लाए, और उसके बाद उन्होंने अपने बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जज़ीरतुल अरब में लाकर बसाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहतानियों में शादी की और उनकी ज़बान को अपना लिया, यानी अरबी ज़बान उनकी ज़बान थी कहतान की। और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब उन लोगों में शादी की तो फिर उन्हीं की ज़बान को उन्होंने भी अपना लिया। तो अब ये कहतानी जो थे वो जज़ीरा नुमाए अरब के सदर्न पार्ट में रहते थे, यानी जुनूबी हिस्से में रहते थे। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ला करके जज़ीरा नुमाए अरब में बसाया था, तो वो जज़ीरा नुमाए अरब का वस्ती हिस्सा था, यानी मक्का मुकर्रमा के करीब का क़ुर्ब जवार का जो हिस्सा है वस्ती हिस्सा था। तो
قحطانی عربوں میں سے ایک قبیلہ قبیلہ جرہم جب ادھر سے گزرا اور پانی کی تلاش کرتے ہوئے وہ وہاں پر اس نے قیام کر لیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر بسایا تھا، تو پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کی، اور اس طرح عدنانی اور قحطانی قبائل کے ملنے سے جو ان کا ایک آپس میں تعلق قائم ہوا، بعد میں اور بھی لوگوں نے ان میں شادیاں کی، تو جو ایک یہ تعلق قائم ہوا اس کے نتیجے میں جو عرب قوم سامنے آئی اس کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، عرب مستعربہ۔ تو مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان نسب کے اعتبار سے عدنان کے 20ویں گرینڈ سن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جزیرہ نما عرب کی طرف جن نبیوں کو بھیجا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو اس کی تکمیل کی، اور اس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم اپنا سبق مکمل کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ عربوں میں نسب کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور انہوں نے اپنے نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت سارے طریقے ایجاد کیے، اس کو یاد بھی کیا، اس کو لکھا بھی، اس کو نسل در نسل آگے بھی پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہر طرح سے مکمل، بہت باعزت اور بہت عظمت والا ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی ہم کچھ احادیث کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن کی روشنی میں اس نسب کی عظمت اور زیادہ کھل کر اور بڑھ کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کی ہر کڑی طہارت، نجابت، شرافت، عزت اور نیک نامی کا پیکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اور آپ کی تمام امہات یعنی والدہ ماجدہ، نانیاں، دادیاں سب نہایت پاک باز اور باوقار خواتین تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر سلسلہ نسب محترم اور نامور بزرگوں پر مشتمل ہے۔ وہ سب سردار اور قائدانہ خوبیوں کے مالک تھے اور معاشرے میں بڑی معزز حیثیت رکھتے تھے۔ اس بات کی دو ٹوک گواہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کے سامنے اس وقت دی، جس کو انگلش میں ہیریکل کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہرقل لکھتے ہیں۔ ہرقل کے سامنے اس وقت دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کے پاس پہنچا، اور ہرقل نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت جاننے کے لیے کئی سوالات کیے۔ تو ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ تمہارے مابین ان کا حسب نسب کیسا ہے؟ یعنی جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو پہلا سوال اس کا کیا تھا؟ پہلا تو غالباً نہیں، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ملتی کہ پہلا سوال کیا تھا۔ بہرحال اس کا ایک سوال یہ تھا کہ تمہارے مابین تمہارے جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کا حسب نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ وہ ہم میں اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں۔ یہ سن کر قیصر روم نے کہا کہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، اور اسی طرح پیغمبر ہمیشہ اپنے قوم کے اعلیٰ خاندان ہی میں مبعوث ہوتے ہیں۔ یعنی پیغمبروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلیٰ حسب نسب اور اعلیٰ خاندان کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ سیدنا واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کا شرف اس طرح بیان فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، مجھے عہد با عہد بنی آدم کی بہترین نسلوں میں سے مبعوث کیا گیا، یہاں تک کہ میں اس نسل میں پیدا ہوا جس میں مجھے پیدا ہونا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश ने अपने नसब का जिक्र किया और आपको खजूर के ऐसे दरख्त से तशबीह दी जो बंजर जमीन में हो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को पैदा किया तो मुझे उनमें से बेहतरीन मखलूक में, उनके बेहतरीन ग्रोहों में रखा। फिर दो ग्रोहों औलाद इस्माइल और इसहाक में से बेहतरीन गिरोह में पैदा किया। फिर कबीलों को मुंतखब किया तो मुझे बेहतरीन कबीले में रखा। फिर घरानों को चुना तो मुझे बेहतरीन घराने में रखा। सो मैं जात के एतबार से भी उन सब में बेहतर हूँ और घराने के एतबार से भी। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालदैन के मुझे जन्म देने तक मेरा तमाम नसब निकाह के साथ चला, इसमें जिना का शायबा तक न था। मेरा नसब जमाने जाहिलियत के नस्ली ऐब से बिल्कुल पाक रहा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के अल्फाज हैं और जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की अजमत हाँ हमारे सामने बिल्कुल वाज़े होकर के आती है। फिर ये कि कुरैश की कुछ खुसूसियात थीं, जिस कबीले से आप ताल्लुक़ रखते थे उन खुसूसियात को भी हम देखते हैं इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नस्बी ताल्लुक़ की वजह से कुरैश तारीख के सफ़हात में जिंदा जावेद हो गए। और यह कुरैश किसका लक़ब था? फहर बिन मालिक या नजर बिन किनाना का लक़ब था, जो आपके नसब में आते हैं, सिलसिला नसब में आते हैं। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरैश को 7 बातों में दूसरों से मुमताज रखा। 7 बातों में दूसरों से मुमताज रखा, यानी इस कबीले की ये फजीलत थी जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। यही पहले की क्या चीज है इसमें कि यही वो कबीला है, यही अकेले 10 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहे, कोई उसकी इबादत न करता था सिवाय कुरैशी मुसलमानों के। इससे मुराद आगाज इस्लाम के 10 साल हैं, यानी जब इस्लाम आया तो कुरैशी मुसलमानों कुरैशी मुसलमान ही ऐसे थे जो 10 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहे और दीन इस्लाम को लेकर के आते रहे। दूसरे कबाइल इसमें शरीक, अगरचे दूसरे कबाइल के चंद अफराद भी दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे, लेकिन ये था कि उनकी तादाद ना होने के बराबर थी। कुरैश मुखालफत में भी पेश पेश थे और हक कबूल करने वाले भी उन्हीं में से थे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की तो जो अफराद इस्लाम कबूल करने पर आमादा हुए उसमें से ज्यादातर हजरात जो थे वो कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते थे और कम लोग थे जो दूसरे कबाइल से ताल्लुक रखते थे। हालांकि ऐसा भी था कि वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में भी बहुत आगे थे, लेकिन एक बड़ी तादाद थी जो दूसरों के मुकाबले में दीन को कबूल करने वाली थी। फिर दूसरी बात जिसमें कुरैश की फजीलत है वो ये कि अगरचे ये मुशरिक थे फिर भी अल्लाह सुब्हान ताला ने हाथी वालों के खिलाफ उनकी मदद फरमाई। यानी जो अब्राहा लेकर के आया था फौज और खाने काबा को ढाने के लिए, उस वक्त पे अल्लाह सुब्हान ताला ने उनकी मदद फरमाई थी। उनके मुशरिक होने के बावजूद अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने उस घर की हिफाजत फरमाई थी जो उसका घर था, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। फिर तीसरी खुसूसियत या फजीलत क्या है? इनके बारे में कुरान मजीद की एक सूरत लीलाफ कुरैश नाजिल हुई और उनके साथ इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी और को शरीक नहीं किया, यानी सिर्फ उन्हीं के बारे में ये सूरत नाजिल फरमाई। फिर इनकी जो चौथी खुसूसियत है या फजीलत है वो ये कि उन्हें ये फजीलत अता की कि आखिरी नबी उन्हीं में से है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से हैं। फिर अगली फजीलत यह है कि उन्हें खिलाफत की मसनद से नवाजा, खिलाफत उनके हिस्से में आई। फिर ये कि बैतुल्लाह की निगरानी की सआदत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बख्शी। और सातवीं ये कि उन्हें हाजियों को पानी पिलाने का शर्फ अता किया गया, हाजियों को पानी पिलाने का शर्फ भी इनको अता किया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नासु तबाउल कुरैशी फी हाज़ा शानी मुस्लिमुहुम
तबाउल लिमुस्लिमिहिम व काफिरुहुम तबाउल लिकाफिरिहिम। इस दीन की पैरवी के मामले में लोग कुरैश के ताबे हैं। आम मुसलमान कुरैशी मुसलमानों के ताबे हैं और आम कुफार कुफार कुरैश के ताबे रहे। तो ये सही बुखारी की रिवायत है। और यही मुराद है कि थे तो उसमें कुफार भी थे मुसलमान भी थे, लेकिन एक तरह से वो सरबराहों का दर्जा रखते हैं, लीडर्स का दर्जा रखते हैं कि जो आगे इस्लाम फैला, दीन फैला, तो वो गोया के जो कुरैश के मुसलमान थे वो उनके सरदार रहे, हेड रहे, आगे चलने वाले लीडर्स रहे। और जो कुफार थे तो कुफार कुरैश जो थे वो उनके लीडर्स रहे। तो इसमें भी एक तरह से उनको फौकियत हासिल थी। तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा अपनी दोहराई की और कुछ चीज़ें हमने नई भी देखी कुरैश के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के की अजमत के बारे में। और इंशाल्लाह अब हम अपनी किताब का आगाज करते हैं। आज इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुतालिक हम पढ़ेंगे। किताब में पेज नंबर 40 है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो अगर हम सिर्फ 5 नस्लें ऊपर तक जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हमें जो लोग मिलते हैं, हमने जैसा कि इससे पहले के लेसन में पढ़ा था, वो सब के सब बहुत ही अजीम शख्सियतें थीं। और उनकी हैसियत हमको किसी न किसी तरह से बहुत मुमताज नजर आती है। जैसे अगर हम सिर्फ यहाँ से ले लें, कुसई बिन किलाब से, तो कुसई के बारे में हमने पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर और बड़ी खसूसियात के हामिल थे। और उन्होंने ही ला करके तो कुरैश को मक्के के अंदर बसाया था, वरना फिर कुरैश उससे पहले मक्के के अतराफ में रहा करते थे। उन्हें एक मुनफरिद मकाम हासिल था। और उनके हाथ में ही खाने काबा की कुंजी भी हुआ करती थी। तो ये हमने पढ़ा था कुसई के बारे में। और फिर कुसई के बाद अ, और जो आगे के लोग हैं उसमें जो कुछ लोगों के नाम आते हैं उसमें से अब्द मनाफ बिन कुसई हैं। ये भी अपनी कौम के सरदारों में से और बहुत ही नेक और सखी लोगों में इनका शुमार होता था। और फिर इसके इन सब के बारे में अभी हम इससे पहले आप वाली क्लास में पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हाशिम बिन अब्द मनाफ हैं। और हाशिम भी अपने ज़माने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे और उन्हें वादी बथा का सरदार कहा जाता था। और फिर हाशिम के बाद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही खूबसूरत और अजीम इंसान थे और उन उनके दौर में उनका हम मर्तबा कोई न था। और वो कुरैश के सरदार और मक्के के काफिला तिजारत के जिम्मेदार थे और बहुत ही ज्यादा सखी और जो दो सखा वाले थे, हत्ता कि उनका लक़ब फैयाज पड़ गया था। और उन्हीं के ज़माने में खाने काबा पर हाथी वालों का यानी के हमले का वाक़या पेश आया, जिसको कुरान हकीम में भी तज़किरा किया गया है। और फिर उनके बेटे अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी थे और अब्दुल मुत्तलिब के सबसे खूबसूरत पाक दामन और चहीते बेटे भी थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी हमने पढ़ लिया था कि अब्दुल्ला की शादी आमना बिनते वहब से हुई, जो उस वक्त कुरैश की सबसे बुलंद पाया खातून थी। उनके वालिद वहब भी बनु जोहरा के सरदार और आली नसब थे। तो इस तरह हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना दोनों ही सरदारों की औलाद में से थे। तो इससे आगे इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में शअब बिन हाशिम के अंदर मौसम बहार में पैदा हुए। ये दोशंबा यानी सोमवार की यानी मंडे जिसको हम कहते हैं की सुबह थी। रबीउल अव्वल की 9 और कहा जाता है कि 12 तारीख थी। यानी कुछ मौरखीन का कहना है कि 9 तारीख थी और कुछ का कहना है कि 12 तारीख थी। साल वही था जिसमें अब्राहा ने मक्के पर हमला किया था। चूंकि वो अपने साथ हाथी भी लाया था और अरबी में हाथी को फील कहते हैं, इसलिए इस साल का नाम आमुल फील पड़ गया। उस रोज अप्रैल 571 की 22 तारीख थी।
پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ تو یہ جو نام ہے یہ شفا ہے، بہت سے لوگ کے نام بھی رکھتے ہیں اور شفا رکھ لیتے ہیں۔ تو شفا جو ہے عربی میں ہونٹ کو کہتے ہیں، لپس کو، اور شفا یہ نام ہے اور اس کا میننگ ہے کیور۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ طبقات ابن سعد میں یہ بات مذکور ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی، اور وہ بہت شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں بیان کی گئی ہیں، اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی شفیق اور رحیم ہستی تھے۔ والد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لہٰذا آپ کے دادا نے آپ کی بہت زیادہ کیئر کی اور جب تک زندہ رہے آپ کے ساتھ بے پناہ شفقت اور رحمت کا معاملہ فرماتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھیں۔ وہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک نام آیا ہے ام ایمن۔ ہمارے ہاں لوگ عام طور سے ایمن نام لڑکیوں کا رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ام ایمن ہے تو پھر تو یہ عورت کا نام ہوا، لیکن ایمن ویسے لڑکوں کا نام ہے، اور اس کا جو فیمیل ورژن ہے وہ یمنا ہے، ایمن سے یمنا یعنی رائٹیس۔ تو یہاں پہ یہ کنفیوژن ہم دور کر لیں کہ ایمن نام اگر کسی سے بتاؤ تو کہتے ہیں لڑکوں کا کیسے ہو سکتا ہے، تو لڑکیوں کا نام ہے۔ تو لڑکیوں کا نام ام ایمن عورت کا نام تھا، وہ ماں کے حساب سے پھر اس کو لیکن وہ ایمن کی ماں، تو ایمن ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ام ایمن تھی۔ تو ایمن لڑکوں کا نام ہے اور یمنا اس کا فیمیل ورژن ہے، جن دونوں کا میننگ ہے رائٹیس، ٹھیک ہے۔ وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی سعادت ان کو کے نصیب میں آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، ان کو کھلاتی تھیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ارلی اسٹیج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چھوٹے پن میں ہی انتقال فرما گئی تھی۔ رضاعت، رضاعت کا مطلب کیا ہے کہ دودھ پلانے کا زمانہ یا دودھ پینے کا زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ، یہ لفظ سوبیا نہیں ہے، یہ لفظ پڑھا جائے گا سویبہ۔ ہم لوگوں کے ہاں انڈیا پاکستان میں سوبیا نام رکھتے ہیں، جبکہ صحیح عربی کا لفظ ہے سویبہ۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا، مسروح۔ اگر آپ لوگ کے ہاتھ میں پینسل ہے تو پلیز آپ کتاب میں ہی اپنے زبر زیر پیش لگا لیجئے، کیونکہ یہ عربی نام ہے، ہمارے ہاں زیادہ کامن نہیں ہے تو ان کو پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ سہیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ یعنی ان لوگوں نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی خاتون کا دودھ پیا تھا تو لہٰذا رضاعت میں شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
रज़ाई भाई थे, यानी जिसको हम कहते हैं दूध शरीक भाई। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हम आगे चलें? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कोई लफ्ज तो मुश्किल नहीं लग रहा है? लग रहा है तो उसे हाईलाइट कर ले, और इंशाल्लाह ताला जब हम क्लास के बाद अ, अपने सवाल जवाब का सेशन करेंगे तो उसमें जरूर पूछ ले, मार्क कर लें। क्योंकि आप साथ साथ मार्क कर लेंगे तो आपको याद रहेगा और फिर आप सवाल आसानी से कर सकेंगे। हलीमा सादिया की गोद में। अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे। बदवी यानी जो अतराफ के गांव में रहती थी। जैसे मक्का जो था वो एक शहर था, शहर की हैसियत रखता था, और अतराफ में जो गांव थे उनमें रहने वालों को बदवी कहा जाता था। यानी जिसको हम आज की जबान में अगर कहें तो देहाती कह सकते हैं। लेकिन क्यों किया जाता था ऐसा? कि मक्के में अक्सर कोई वबा अगर फूट पड़ती थी, कोई बीमारी अगर आ जाती थी तो वो बहुत फैल जाती थी। जाहिर है उस वक्त आज की तरह के इलाज तो नहीं थे, और मक्का तिजारती सरगर्मियों का एक मरकज था। फिर हज के लिए भी वहाँ लोग आया करते थे। तो लोगों की मुख्तलिफ मकामात से आने जाने की वजह से अक्सर ये होता था कि वहाँ पर कोई बीमारी फैल जाया करती थी। तो लोगों का एक रवाज था ये उस वक्त के, कि वो अपने बच्चों को उन बीमारियों से महफूज रखने के लिए उनको देहातों की तरफ भिजवा दिया करते थे। देहात की औरतें आती थीं, उनको ले जाती थीं अपने साथ, उनको उनको दूध पिलाने का काम वही करती थी, और फिर वो वहां पर एक खुली सेहतमंद आबो हवा में परवरिश पाते थे और उनकी सेहतें अच्छी हो जाया करती थी। नहीं से एक और वजह भी ये थी कि जो बदवी अरब थे उनकी जबान बड़ी फसीह व बलीग थी। आज का बिल्कुल उलट मामला है। आज अगर आप देहातों में जाएं तो उनकी जबान देहाती होती है, और बाज़ वक्त ऐसा होता है कि शहर के लोगों को उनकी जबान समझ में भी नहीं आती। लेकिन बदवी अरबों की अरबी बड़ी ही खालिस और फसीह हुआ करती थी। उसका रीजन ये था कि वो गैर मुल्की असरात से महफूज रहते थे। जैसे होता है ना, आप शहर के जो लोग हैं वो जो जबान बोलते हैं आप देखें बहुत मिक्सचर हो जाता है बाज़ वक्त। उसमें हिंदी के भी अल्फाज आ जाते हैं, अंग्रेजी के भी आ जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के अल्फाज शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो जा करके इंस्टीट्यूट्स में तालीम भी हासिल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोगों से मिल मिला भी रहे होते हैं। और फिर जैसा कि मक्के में मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स आया करते थे, हज के वक्त पर भी काफ़ी लोग आते थे। तो उस वक्त तो ऐसा तो होता नहीं था कि 10 दिन के लिए हज का ग्रुप गया है और फिर वापस हो गया। लोग जाते थे तो महीनों महीनों रह भी जाते थे वहां पर। तो इस तरह मिक्सिंग बहुत थी जबान के एतबार से भी। लेकिन जो देहात के लोग थे उनकी जो अरबी थी वो बिल्कुल खालिस और प्योर होती थी। तो बच्चों की जबान अच्छी रहे, खालिस रहे, फसीह रहे, उनकी सेहतें अच्छी रहें, इन सब चीज़ों के लिए माएँ एक कुर्बानी देती थीं कि वो रज़ात के लिए अपने बच्चों को देहातों को रवाना कर दिया करती थी। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाने वाली दाया की तलाश थी। अब्दुल मुत्तलिब को क्यों थी तलाश? दादा थे ये तो, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। इधर बनु साद बिन बकर बिन हवाजिन की कुछ औरतें इसी गरज से मक्के आईं, और उनके रूबरू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश किया गया। मगर जब उन्हें मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आपको लेने से इनकार कर देती। क्यों इनकार कर देती थी? क्योंकि उनको ये तवक्को नहीं थी कि उनको दूध पिलाने के बदले में उनको कोई मुनासिब उजरत मिलेगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं। एक खातून हलीमा बिनते अबी जुएब को कोई बच्चा न मिला, लिहाजा उन्होंने मजबूरन आप ही को ले लिया। मजबूरन ले लिया उन्होंने कि चलें अब हम आए हैं दूर दराज से सफर करके, तो अब कोई नहीं मिलता तो आपको ले लिया। मगर जब ले लिया तो उन पर खुशकिस्मती का ऐसा दरवाजा खुला कि दुनिया हैरत ज़दा रह गई, जिसकी एक झलक आप आइंदा सुतूर में मुलाहिजा फरमाएंगे। हजरत हलीमा के वालिद अबू जुएब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई नाना हुए। यानी ये जो खातून थी हलीमा, जिनको हम हलीमा सादिया के नाम से जानते हैं, उनके वालिद कौन थे? अबू जुवैब।
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا تھے، کیونکہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا۔ پہلے تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اور اس کے بعد پھر حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ گاؤں لے گئی تھی، اور وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا عرصہ ان کی گود میں ہی پورا ہوا تھا۔ تو سویبہ کا نام عام طور سے سیرت کی کتابوں میں ہم کو نہیں ملتا، اللہ یہ کہ کافی ضخیم کوئی کتاب ہو اور تفصیلی ہو، لیکن ہم کو جو پتا ہے اور جو عام طور سے سیرت کی کتابوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک آپ کے لیے علم کی بات ہے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رضائی ماؤں کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزہ تھا، اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے، یعنی شوہر اور بیوی دونوں ایک ہی قبیلے کے تھے، اور وہ کون سا قبیلہ تھا؟ سعد بن بکر بن حوازن۔ اس طرح حارث کے بچے اور بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے، یعنی اب جو جیسے آپ نے پڑھا کہ سویبہ کے جو بچے تھے پہلے حضرت حمزہ، حضرت ابو سلمہ اور مسروح، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اور اب حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے وہ بھی آپ کے رضائی بھائی یعنی دو شریک بھائی بہن ہوئے، اور ان کے نام کیا ہیں؟ عبداللہ، انیسہ، جدامہ، اور جدامہ کا ہی ان کا لقب جو تھا جدامہ کا وہ شیمہ تھا۔ شیمہ نام ہم لوگوں میں رکھا جاتا ہے، انڈیا پاکستان میں بھی لوگ رکھتے ہیں شیمہ نام، لیکن وہ لقب تھا ان کا، ٹھیک ہے، لقب یعنی ٹائٹل تھا، ان کا اصل نام کیا تھا؟ جدامہ تھا، اور لیکن وہ اپنے لقب سے مشہور ہوئیں۔ وہ قدرے بڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی، یعنی شیمہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی اور بڑی تھیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا بھی کرتی تھی اور دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باعث حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش نظر آتی ہے۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکے آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ شکم سیر ہو کر دودھ پیا یعنی پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، اور پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا، یعنی جو حلیمہ کے شوہر تھے حارث بن عبد العزہ، وہ جب اٹھ کر اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا، یعنی شوہر بیوی نے خوب سیر ہو کر کے دودھ پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکے سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستحال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود
مکے سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے، یعنی کہ ان کا پیٹ خوب بھرا ہوتا، شکم سیر ہوتی، اور کہاں سے وہ ان کے لیے کھانے کی غذا آ جاتی تھی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، جبکہ وہ قبیلہ قحط زدہ قبیلہ تھا۔ میاں بیوی خوب دودھ دوتے، جب کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کی برکات تھیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نواز رہے تھے۔ یوں اس خانوادے کو یعنی گھرانے کو، خاندان کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی، یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے 2 سال، وہ پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت خوب اچھی ہو چکی تھی۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکے لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں، تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھیں اس کے پیش نظر چاہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے، یعنی یہاں جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے ڈر لگتا ہے کہ ابھی یہ 2 ہی سال کے ہوئے ہیں، مضبوط ہیں، اچھے ہیں، صحت اچھی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور کمزور ہو جائیں، لہٰذا آپ ان کو میرے پاس ہی کچھ دنوں کے لیے اور چھوڑ دیں۔ اور حقیقت کیا تھی کہ وہ ان کی برکتوں سے اور جس طرح فیضیاب ہو رہی تھیں تو وہ ان کو کھلا نظر آ رہا تھا کہ بچہ کس اہمیت کا حامل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مزید اچھا، والدہ اس بات پر راضی ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں وہ اس بات پر راضی ہو گئیں، اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ تو سینہ چاک کرنے کا جو واقعہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کیوں ڈر گئی تھیں حضرت حلیمہ اس کو سن کر، دیکھ کر، کہ پھر ان کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی جان چلی جائے اور اس کی ذمہ داری میرے اوپر آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے، یعنی حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، یعنی یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کے شواہد موجود تھے، اس کے دلیل موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کو اس طرح سے کیا جاتا اور کیا گیا۔ تو لہٰذا اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بس یوں ہی بیان کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کی آتھینٹسٹی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر نظر آیا کرتا تھا کہ آپ کا یہاں سے سینہ چاک کیا گیا اور پھر دل کو کس طرح سے دھویا گیا اور واپس اس کو اسی طرح سے رکھ دیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور ایسا واقعہ کہ اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نبی کے لیے جو بہتر سمجھا وہ کیا۔
اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پہنچا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے، 2 برس اور رہے، یعنی اب آپ 4 سال کے ہو گئے۔ پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا۔ 4 سے لے کر اور 5-6 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ 2 سال کے بعد اور لے گئی تھی حلیمہ سعدیہ، انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا اور پھر اس کے بعد واپس کیا تھا، اور واپس آنے کے بعد اپنے خاندان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال اور گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی، یعنی عبد المطلب کا ننیال بھی وہاں پر تھا جہاں گئے تھے مدینے، اور آپ کے جو والد تھے ان کی قبر بھی تھی۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی۔ راستے میں جو واپسی کا سفر تھا تو اس میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئی، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ابوا، ابوا ایک مقام ہے مدینہ اور مکہ کے بیچ میں، وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، رحلت کر گئی یعنی کہ انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو مکے لایا جاتا یا پھر مدینے واپس لے جایا جاتا، جہاں ان کا انتقال ہوا تھا وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا، کیونکہ ایک تو سنت کے اعتبار سے بھی یہ بات بہتر ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہو اس کو ادھر ادھر نہ لے جایا جائے، اس کو اسی جگہ پر اس کی تدفین کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے انتقال کے لیے وہ جگہ متعین کر دی تو اس کی تدفین بھی اسی جگہ کر دی جائے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ پہلے کے آج کی طرح پہلے کے سفر نہیں ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، گدھوں پر سفر ہوتے تھے، تو اس صورتحال میں ایک جنازے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانا بہت ہی مشکل اور طوالت کا کام تھا، لہٰذا ان کی تدفین اسی جگہ کر دی گئی۔ اب جو عبد المطلب تھے، اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے، ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، یعنی اب ان کے لیے، دادا کے لیے بہت ہی صبر آزما بات تھی کہ وہ پوتا جو ان کو بہت محبوب تھا، والد سے بھی محروم ہو گیا اپنی پیدائش سے پہلے ہی، اور اتنے چھوٹی عمر میں، اتنے بچپن میں ماں سے بھی محروم ہو گیا، لہٰذا ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی نرم تھا۔ چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی، رقت یعنی نرمی پیدا ہوئی، کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی، یعنی وہ نرمی اور وہ محبت عبد المطلب کو اپنے بیٹوں کے لیے بھی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے، یعنی دادا کی شفیق ہستی جس کے سائے میں آپ پروان چڑھ رہے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے، نہ صرف خیال رکھتے تھے بلکہ قدر بھی کرتے تھے، محبت کرتے تھے، خوش ہوتے تھے اور ان کو اپنے سے بہت قریب رکھتے تھے، ایسی شفیق ہستی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں محروم ہو گئے؟ 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کی عمر میں محروم ہو گئے۔ تو آپ یہ دیکھتے جائیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سنی میں، بچپن میں اپنے پیاروں سے محروم فرما دیا، لیکن اس میں کیا حکمت تھی، اور کیا یہ محرومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اثر انداز ہوئی؟ جیسا آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ اس لیے ایسا ہے کیونکہ وہ یتیم ہے، یا فلاں بچہ اس لیے اچھی عادات کا مالک نہیں بن سکا کیونکہ سنگل پیرنٹ ہیں اس کے،
ایک ہی صرف ماں پرورش کر رہی ہے یا صرف باپ پرورش کر رہا ہے۔ اس طرح سے ان بچوں کو جن میں کوئی کمی ہوتی ہے یہ جواز دے دیا جاتا ہے کہ اس لیے ایسا ہوا کیونکہ وہ یتیم تھے، یا اس لیے ایسا ہوا کہ ان کو ان کی صرف ماں نے پالا یا صرف باپ نے پالا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرومیوں کو ہم اگر شروع سے دیکھتے جائیں تو کس طرح ہمارے دل نرم ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن، اپنی انتہائی ٹینڈر ایج اور اپنی پیدائش اس وقت سے لے کر کے جس طرح آزمائشوں کا سامنا کیا، وہ ہر ایک کی آزمائش سے بڑھ کر ہے۔ کوئی بچہ یتیم پیدا ہو، کوئی بچہ اس کی ماں چھن جائے 2 سال کی عمر میں، کوئی بچہ اس سے محبت کرنے والا اس کا دادا بھی اس سے 8 سال کی عمر میں چھن جائے، کوئی نہ ہو ایسا جو بہت شفیق ہو، جو اتنا شفیق ہو جتنی یہ ہستیاں شفیق ہوتی ہیں، تو پھر اس بچے کے لیے دلوں کے اندر کتنی نرمی آ جاتی ہے کہ یہ کتنی شفقت کا مستحق ہے، کتنی نرمی کا مستحق ہے، کتنی محبت کا مستحق ہے۔ تو ان محرومیوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے نبی کی ذات کے ساتھ اپنی محبت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی محبت کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کس طرح اپنی اپنی عمر کے انتہائی ابتدائی دور سے آزمائشوں کا سامنا کیا۔ لاکھ کوئی کتنا بھی چاہ لے کسی کو، لیکن والدین کی موجودگی جو تحفظ دیتی ہے وہ تحفظ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے دادا ہوں، چچا ہوں، کوئی بھی رشتے آس پاس کیوں نہ ہو۔ والدین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے لیے ایک ایسا سائبان بنایا ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے انتہائی جس کو کہتے ہیں نازک دور میں، انتہائی کم عمری میں اس صاحبان سے محروم ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی کمزوری یا کمی نظر نہیں آتی، نہ اخلاقی حیثیت سے، نہ ذہنی حیثیت سے، نہ جسمانی حیثیت سے، اور نہ کسی اور حیثیت سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جس کو کہنا چاہیے خوبی ہے جو ہماری نظر میں رہنی چاہیے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا دور پڑھیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اب دادا کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ چچا کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ کفالت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ بھال کا، ہر طرح سے خیال رکھنے کا، کھانے پینے کا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، یعنی عبد المطلب کے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ زندہ رہیں، اور باقی اولاد ان کی جو تھی وہ اس کا کم عمری میں انتقال ہو گیا یا کچھ ہوا، تو ان کے بارے میں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن ان کے بارے میں، ان 18 کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں۔ اور یہ ایک ہی بیوی سے نہیں تھے، مختلف کئی بیویاں تھیں ان کی، جیسا کہ عرب کے معاشرے میں دستور تھا، رواج تھا کہ ایک ایک شخص کئی کئی عورتوں سے شادی کرتا تھا، تو ان کی بھی کئی بیویاں تھیں۔ لہٰذا یہ ابو طالب جو تھے یہ عبداللہ کے سگے بھائی تھے، یعنی ایک ہی ماں کی اولاد تھے دونوں۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، ورنہ تو آپ سوچیں گے کہ ہاں سگے ہی بھائی تھے، چچا تو بھائی سگا ہی ہوا، لیکن اور جو عورتوں سے اولاد تھی اور بیویوں سے اولاد تھی ان کے مقابلے میں یہ ایک ہی ماں کے دونوں بیٹے تھے، ابو طالب اور عبداللہ۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہیں تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ تو قناعت کیا ہے؟ کہ یعنی اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتے تھے، اور کی کوئی ہوس یا بات نہیں تھی۔ یہاں تک کوئی سوال ہے تو اس کو ضرور نوٹ کر لیں، کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آگے چلتے ہیں۔ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔
یہ بحیرہ لفظ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس، عمر کو آپ دیکھتے جائیے کہ کتنی عمر تھی. 2 سال میں والدہ سے محرومی، پھر 8 سال میں دادا سے محرومی، پھر آپ 12 سال کے ہو گئے ہیں چچا کی کفالت میں رہتے ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے یعنی بزنس کے لیے ملک شام سیریا جانے کا قصد کیا، ارادہ کیا. آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا. یعنی پہلے وہ ان کو چھوڑ کے جانے والے تھے کہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، سفر کی صعوبت برداشت نہیں کر سکیں گے، سفر طویل ہوتے تھے، سخت موسم ہوتے تھے، لیکن پھر ان کو ایسا لگا کہ وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بغیر نہیں رہنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا سفر میں. جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا. اب یہ عیسائی راہب تھا، اس کی جو یہ سپیچ ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہے، اور اس سے بہت سے اسرار کھلتے ہیں. ایک طرح سے کہ عیسائیوں کو ان کی اپنی کتاب کے ذریعے سے یہ بات معلوم تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے. کیا کہا اس نے؟ یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا. یہ الفاظ اس نے کہے، اپنے گرجے سے نکل کے آیا اور آ کر تو اس نے یہ باتیں کہیں. اس نے کچھ ایسی نشانیاں یقیناً دیکھی کہ جس کا تذکرہ اس کی کتاب میں موجود تھا، تورات میں موجود تھا، ان کی اپنی کتاب میں انجیل میں موجود تھا، اور جس کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے. جب وہ نشانیاں اس نے دیکھی تو وہ اپنے کلیسا سے نکلا اور نکل کے آیا، اور آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے اس نے یہ بات کہی. اور بڑی اہم بات اس نے کہی کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا. تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا، جو قبیلے کے لوگ تھے، قافلے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ یعنی آپ اتنی بڑی پیشن گوئی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کیا بات کہی؟ تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. یعنی مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے تھی کہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی جو ہوتی وہاں پر ایک چھوٹا سا، ایسے کہتے ہیں کہ جیسے کبوتر کا انڈا ہو اس طرح کا ایک سیب کی شیپ کا ابھرا ہوا تھوڑا سا پارٹ اتنا ابھرا ہوا تھا، اور اس پر ملٹی کلر کے بال تھے، تو وہ مہر نبوت اس کو کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. یعنی اس تذکرے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخت اور پتھر سجدے کی طرح جھک جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے مہر نبوت ہوگی، تو اس کو ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی یعنی ان کو ہوسٹ کیا، اور ابو طالب سے کہا ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے. اس پر ابو طالب نے آپ کو مکے بھیج دیا. یعنی اس نے وارن کیا کہ اگر آپ ان کو شام لے جائیں گے تو ظاہر ہے یہود کی کتاب میں بھی ان کے پاس بھی یہ معلومات موجود ہیں کہ ایسا ایسا ایک نبی ہوگا، اور رومی جو ہیں ان کے پاس بھی یہ ساری چیزیں ان کو بھی معلوم ہیں، لیکن
وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دشمنی باندھیں اور آپ کو نقصان پہنچائیں، لہٰذا بہتر صورت یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام نہ جائیں بلکہ ان کو واپس بھیج دیں۔ اس پر پھر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ کو واپس بھیج دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کی؟ کوئی تھک تو نہیں گیا پڑھتے پڑھتے؟ کچھ ٹائپ کر کے بتائیں۔ ہم؟ کیسا لگ رہا ہے پڑھ کر اپنے نبی کے بارے میں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے بالکل اسی جگہ میں خود پہنچ گئی ہوں، سب کچھ میرے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر اگلا واقعہ ایک بہت اہم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جنگ فجار۔ یہ جنگ فجار نہیں ہے، فجار نہیں ہے، جنگ فجار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں اوکاز کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر میں پہنچ گئے۔ ذی قعدہ کا مہینہ، جیسے پچھلی بار کسی نے سوال کیا تھا کہ حرام مہینے کون کون سے ہوتے ہیں، تو اس میں سے حرام مہینوں میں سے ایک ذی قعدہ کا مہینہ بھی ہے۔ تو ذی قعدہ کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا تھا کہ اس میں پھر لڑائی ممنوع ہوتی تھی، یعنی ان مہینوں کی حرمت کے پیش نظر ان مہینوں میں لڑائی کو بالکل بند کر دیا جاتا تھا، جو کہ عربوں میں سالہ سال تک کی لڑائیاں چل رہی ہوتی تھیں وہ سب بند ہو جاتی تھیں۔ ان 4 مہینوں میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور یہ 3 مہینے چونکہ لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو ان میں لڑائی بینڈ ہوتی تھی۔ اور یہ تجارت کے لیے پھر قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے تھے، اور لڑائی نہ ہونے کی صورت میں امن کے ساتھ سارے معاملے طے ہوتے تھے، پیس ہوتی تھی، لوگ آنے جانے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں کرتے تھے۔ ورنہ کیا ہوتا تھا، عام دنوں میں اگر یہ لوگ سفر کرتے تجارت کے اور اس طرح کے تو لوٹ لیے جاتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، قتل و غارت گری ہوتی تھی، جو کہ ایک عام سی بات تھی ان کے معاشرے کی۔ لیکن ان مہینوں کی حرمت کے پیش نظر کوئی بھی لڑائی جھگڑے نہیں کرتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ ذی قعدہ کے مہینے میں، حرام مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، اوکاز کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی۔ اوکاز کا بازار جو تھا وہ ان کا ایک بہت اہم بازار ہوا کرتا تھا۔ ایک طرح سے آپ بازار کی جگہ میلے کا لفظ استعمال کریں تو بہتر ہوگا، تو اس سے بات زیادہ کلیئر ہوگی، کیونکہ بازار تو ہمارے حساب سے ایک عام بازار ہوتا ہے، لیکن میلہ پھر ایک ایسی شکل ہوتی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ الگ سے دکانیں لگائی جاتی ہیں، چہل پہل ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں اور صرف خریداری کی ہی نیت سے آتے ہیں۔ تو اوکاز کا جو بازار تھا وہ نہ صرف یہ کہ تجارت کی سرگرمیوں کے لیے بہت مشہور تھا، بلکہ اس زمانے میں جو لوگ شاعری کرتے تھے وہ اپنی شاعری وغیرہ بھی آ کر کے اس بازار میں، اس میلے میں آ کر سنایا کرتے تھے، اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور پھر ان میں مختلف قسم کے مقابلے ہوتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ میلہ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بہت سے کھیل تماشے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مقابلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کے انٹرٹینمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اوکاز ان کا ایک بہت مشہور میلہ تھا، جس میں ایک لڑائی پیش آ گئی، ایسی لڑائی کہ جس کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لیے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ حرمت والا یہ مہینہ تھا۔ اور لڑائی کن قبائل کے بیچ میں پیش آئی؟ ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبیلے تھے، اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبیلے تھے۔ یعنی یہ 4 قبیلے تھے، جن میں دو ایک طرف تھے اور دو ایک طرف تھے۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، فریقین کے کئی کئی آدمی کھیت رہے کا مطلب یہ کہ ختم ہو گئے۔ لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں، یعنی دیت لے لیں، رینسم لے لیں، اور جنگ اس کے بعد ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ مذکورہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر میں پیش آنے والی پہلی
ایک بڑی جنگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی، اور آپ نے اس میں کس طرح حصہ لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے قبیلے کے ساتھ شریک جنگ تھے۔ پھر اگلا واقعہ ہے جو بہت اہم واقعہ ہے، حلف الفضول کے نام سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے سیرہ کی کتابوں میں۔ اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ حلف الفضول کہتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے جو لڑائی پیش آئی تھی وہ بھی ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی تھی، اور پھر اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینہ، یعنی اگلے سال کا جو ذی قعدہ کا مہینہ تھا اس کی بات، کہ اس میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا، اور اس عہد نامے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اور یہ حلف الفضول نام اس لیے دیا گیا کہ فضل جو ہے، فضول الفضول، ہم جو فضول کہتے ہیں اردو میں بولتے ہیں فضول کی بات، وہ یہاں پر یہ فضول مراد نہیں ہے، بلکہ فضل کی جمع ہے۔ فضل یعنی بلیسنگ، اور اس کی جمع ہے فضول۔ تو اس میں جو لوگ شامل تھے ان سب کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے۔ اتفاق تھا، عربوں میں نام سملر بہت ہوتے ہیں، تو اس عہد نامے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں، جن قبائل کے 5 قریشی قبائل جو تھے ان کے درمیان جو عہد نامہ تحریر پایا تھا، ان کے نام کیا ہیں؟ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم۔ تو یہ 5 قبائل تھے جنہوں نے مل کر کے ایک عہد نامہ، ایک ٹریٹی سائن کی، جس کو کہنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یعنی یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر کے آیا، زبید بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، زبید کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکے آیا، یمن سے، یمن کی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے ایک آدمی لے کر کے سامان تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے مکے آیا۔ آس بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ اس شخص نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی۔ ان سارے خاندانوں سے اس نے جا کر فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ پہلے اس نے کیا کیا؟ خاندانوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ہمارا پیسہ دلوا دیں، ہمارا ایسے ایسے کسی نے سامان لے لیا، پیسہ ادا نہیں کیا۔ لیکن ان لوگوں نے جب کوئی توجہ نہیں کی تو اس نے خود ہی اپنا کام کیا اور پہاڑی پر چڑھ گیا، اور اس پہاڑی کا کیا نام تھا؟ ابو قبیس۔ اور پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ عربوں میں شاعری بہت اہم تھی، وہ نثر میں اپنی بات کرنے کے بجائے شاعری میں اپنی بات کرنے کو پسند کرتے تھے، اور اس پر دوسرے لوگ متوجہ بھی جلدی ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا اس نے اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا چند اشعار میں، اور اس نے آواز لگائی کہ کوئی ہے اس کا حق دلانے والا، اس کی مدد کرنے والا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی۔ زبیر بن عبد المطلب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھا ہوئے۔ یہ بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان جو تھے، یہ بہت ہی زیادہ جود و سخا والے انسان تھے، بہت سخی انسان تھے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کلاس میں ان کا تذکرہ کیا تھا آپ سے کہ ان کو ان کی قوم نے ایک دفعہ، قبیلے نے ان کے نکال دیا اور یہ مکے سے باہر چلے گئے۔ مکے سے باہر جب گئے تو انہوں نے اطراف میں دیکھا پہاڑوں میں ادھر ادھر کے کوئی رہنے کی جگہ مل جائے، تو ایک غار میں ان کو ایک خزانہ ملا، کافی کچھ پیسہ دولت ملی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب جو مجھے تو قبیلے نے نکال دیا اور میں شہر سے باہر ہوں، لہٰذا یہ پورے کا پورا میں رکھ لیتا ہوں، میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ نہیں، یہ واپس اس کو لے کر کے مکے آئے، اور مکے آ کر کے تو انہوں نے اس کو اپنی قوم کے لوگوں میں تقسیم کر دیا کہ مجھ کو یہ ملا ہے اور یہ میری قوم کا بھی اس میں حصہ بنتا ہے۔ تو انہوں نے لا کر کے اس کو جب تقسیم کیا تو قوم کے لوگوں نے ان کو اپنا سردار بنا لیا، ان کے لوگوں نے ان کو اپنا سردار مان لیا کہ ہم نے تو ان کو نکال باہر کیا تھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا سخاوت کا معاملہ فرمایا۔ تو یہ اپنی سخاوت کے لیے مشہور ہیں، عبداللہ بن جدعان۔
اور یہ ان کے گھر پہ یہ سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آیا. اب دیکھیں کہ ہم جو سوچتے ہیں پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں کو تو ہم پوری طرح پڑھتے نہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ بس وہ صرف اور لڑائی بھڑائی کرنے والے لوگ تھے اور ان کے اندر کوئی اخلاقی خوبی تھی نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے کیا ٹریٹی کی. ابھی ہمارا آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا نہیں شروع ہوئی ہے. ابھی اسلام کا دور نہیں آیا ہے. ابھی یہ دور جاہلی ہی ہے. لیکن اس میں بھی اچھی خوبیوں کے لوگ موجود تھے. تو انہوں نے کیا طے کیا، مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. اور آس بن وائل نے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا. ٹھیک ہے. تو اس شخص کا جو حق تھا وہ لیا انہوں نے، جس کو دینا تھے اس سے وہ پیسے لیے اور لے کر کے تو اس شخص کے حوالے کیا. وہ پیسے اس کو دیے. اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مل گئی اس کے بعد بھی آپ اس واقعے کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. اور کیا فرماتے تھے؟ لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي بي حمر النعم وَلَوْ اُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَحْبَبْتُ. میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ عمل اتنا پسند آیا تھا اور اتنا ان کے لیے یادگار تھا، اور اس کے خوبی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معترف تھے کہ رسالت ملنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. تو کیوں یہ عمل اتنا پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک مظلوم کی مدد کی گئی تھی. لوگوں نے مل کر کے ایک ایسی ٹریٹی سائن کی تھی، ایک ایسا معاہدہ کیا تھا کہ کسی پر بھی ظلم ہوگا تو وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کی معاونت کریں گے اور اس کی طرفداری کریں گے اور اس کو اس کا حق دلائیں گے. اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا دین بھی تو ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور اس کو ظلم سے نجات دلاؤ. یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی تو نہیں بنے تھے، لیکن چونکہ آپ اخلاق کی بہترین صفات سے بہرور تھے، مزین تھے، لہٰذا آپ کو یہ معاہدہ بہت پسند آیا اور اس کو آپ بعد میں بھی اس طرح یاد کرتے تھے کہ میں اس کے بدلے میں سرخ اونٹ جو اس وقت کی بہت قیمتی متاع سمجھے جاتے تھے وہ بھی میں کبھی نہیں لوں اگر مجھے اس طرح کے معاہدے میں شرکت کرنا نصیب ہو تو اس کے عوض میں قیمتی سے قیمتی چیز بھی نہ لوں. اور اگر اسلام آنے کے بعد بھی مجھے بلایا جائے اس طرح کے کسی کام کے لیے تو میں اسے یقیناً قبول کر لوں گا. اب کچھ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے بارے میں ہیں، تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے بس انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم ختم کرتے ہیں اس کلاس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی. والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے. جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں. قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوگی. اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے. ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی الا ورعاہا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں. جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے. آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں ہر درجے امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا. وتیرہ یعنی طریقہ تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا. تو یہاں تک ہم رکتے ہیں انشاءاللہ.
اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے. یہاں تک نشان لگا لیجئے. تو آخر میں جو عملی زندگی نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حمیدہ کے حامل تھے، اچھے اخلاق کے حامل تھے. اس سے پہلے بھی جب کہ آپ کو رسالت اور نبوت دی گئی، آپ ایک بہترین انسان تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آخری نبی کے طور پر چنا تھا. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.